शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का समा डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज 15वीं सहरी है और ऐसा बयान किया जाता है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम विलादत है। बहुत मुबारक दिन है, बरकतों वाला समा है, रमज़ान है और आज की सहरी तो और भी बहुत स्पेशल है। तो चलिए आइए रमज़ान का समा का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको ले चलती हूँ अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान है, बहुत ख़ास मेहमान है। और जब मेरे शो में कोई ना कोई स्पेशल गेस्ट और फीमेल होती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी फ़ीमेल पॉलिटिशियन से। माशाल्लाह इनका ताल्लुक़ पाक पतन शरीफ से हैं। माशाल्लाह फॉर द फर्स्ट टाइम शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन MP है। और हाँ जी, मैं आपको मिलवाती हूँ मोतिया बेगम से। और हमारे साथ मौजूद है गुलफाम नवाज़ गोंदल, जिन्होंने IDD में स्पेशलाइज ट्रेनिंग की हुई है। डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटीज़ का जो एरिया होता है बच्चों का, स्पेशल एजुकेशन में इन्होंने महारत हासिल की और अभी PhD भी कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की, तो उसमें इन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है और अभी और भी ट्रेंड कर रहे हैं इन इर्द गिर्द के लोगों को जो कि स्पेशल एजुकेशन में महारत हासिल कर रखे हैं। इसके साथ हम बात करते हैं तो हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, हमारे साथ हैं कारी अताउल मनान बारसी साहब, और जी हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुशरा आपका और तमाम मेहमानों का, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग इस सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक है और हमें इस महीने से एक सबक ज़रूर लेना चाहिए कि हमने आने वाले जो अपने बाकी महीने हैं उनको कैसे गुजारना है। तो बहरहाल अगर हम इस पर कायम रहते हैं, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाते हैं, तो यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। और ये दर्स ज़रूर लेना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और हम जो गुजार रहे हैं ज़िंदगी, क्या ये वाकई अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से मिलती है हमें? क्या हम उसके मुताबिक गुजार रहे हैं या फिर हम अहकामात की हुक्मदूली भी कर रहे हैं और तौबा नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सुन्नतों पर, अल्लाह ताला के अहकामात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने का महीना है, ताकि हम बाकी दिन भी साल के इसी रूह के साथ गुजार सकें। पेशतर इसके कि प्रोग्राम में हम कोई गुफ्तगू करें, आगे बढ़ें। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से दरख्वास्त है कि वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाएं। जनाब कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبی الکریم ونحن بہت علی آپ ذلک نے- من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسے حالات ہیں وی صاحب بھائی یہ پنجاب اسمبلی کے، کیسا ہے؟ کوئی تبدیلی آنی ہے؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور آئے گی. کیا آپ کے خیال میں عوامی مسائل ہیں، لوگوں کی کیا توقع کیا ہے کہ مریم صاحبہ پنجاب کی اور پاکستان میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں؟ جی بالکل، بڑی اچھی امیدیں ہیں اور ان کا لوگوں کے لیے خیالات بھی بڑے اچھے ہیں. ان کی سوچ اچھی ہے. انہوں نے جو بجٹ میں خواتین کے لیے بہت سارے چیزیں رکھی ہیں، بجٹ رکھا ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے، جو خواتین ہیں، وہ آگے آئیں. پہلے بھی مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کام کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس شازیہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے، ہر فیلڈ میں اب تو خواتین زیادہ ہیں. جی جی. اور تو ویسے تین جہاں پہ مرد حضرات ہوں، یہ وہاں پہ لگتا ہے کہ اکیلی نہیں ایسا نہیں، اس میں یہ عام مرد سمجھتے ہیں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ان تینوں کے اوپر بھی لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا. یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا مان ہے. ہماری ٹیم بھی بڑی سپورٹیو ہے، اور جہاں پہ کوئی ورکنگ وومن کہیں پہ بھی ہو تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس کو رسپیکٹ اور وہ دیا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے، ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہے. ان کی دی ہوئی یہ عزت ہے. میں ورکر ہوں، 35 سال سے سیاست میں ہوں، تو انہوں نے یہ عزت دی ہے کام دیکھ کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ موتیا بیگم، ماشاءاللہ آپ کا نام تو اتنا خوشبودار ہے. موتیا سے وہ موتیا جو ہے نا، موتیا کپور. تو یہ آپ کا جو نام ہے یہ میرے پیرنٹس نے ماشاءاللہ رکھا، اور یہی آپ کا مطلب فرسٹ نیم ہے؟ جی میرا یہی فرسٹ نیم. بہت پیارا نام ہے آپ کا تو ماشاءاللہ، بڑے خوشبودار اور جیسے کہتے ہیں نا پولائٹ سا نام ہے آپ کا. شکریہ. اور آپ کی نیچر بھی بالکل ویسی ہے. تو ایم پی اے ماشاءاللہ ہونا، اور جب ہم کہتے ہیں جی ایم پی اے آ رہی ہے ماشاءاللہ، تو وہ تو ایک روبدار، ایک ریجڈ پرسنالٹی مائنڈ میں آ جاتی ہے. لیکن آپ تو اتنی پولائٹ سی ہیں، تو یہ کیسے ایک ٹویسٹ اور کمبینیشن ہے؟ دیکھیں، عزت جو مالک دیتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ میری ایک ذاتی ہے کہ اللہ پاک اگر آپ نے مجھے عزت دی ہے نا، تو مجھ سے انسانیت کے اور جو لوگوں کے ساتھ رویے ہیں نا، ان میں چینج نہ لانا. بالکل. میں جیسی تھی نا، میں ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں، اور کوشش کروں گی کہ ویسے ہی رہوں لوگوں کے ساتھ. بہت بہت ٹھیک ہے جی. تو پروگرام کا تو آغاز ماشاءاللہ ہو گیا ہے، اور آج بہت ہی اسپیشل سحری ہے. تو حافظ صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کریں اس سحری کی ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں. اور میری درخواست ہے ہمارے ینگ سے، نوجوان سے، نعت خان سے جو ادھر موجود ہے، کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے. عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے
سراپا نفیس انفس دو جہاں سرور سروراں دل برے عاشقاں سرور سروراں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد تک حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبی تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یاراں نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بہت بہت شکریہ جناب بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید طاقت اور استقامت عطا فرمائے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی بارگاہ میں ان کی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں اور ہمیں بھی یاد دلاتے رہیں ہمارے دلوں کو بھی منور کرتے رہیں بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کو بہت پیاری آپ نے بہت شاندار نعت رسول آواز مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گلفام جی مسٹر گلفام صاحب مجھے یہ بتائیے جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلائز ٹریڈنگ کی اسپیسیفک ایجوکیشن کی
تو اسپیسیفک ایجوکیشن میں ایک تو آ جاتے ہیں مینٹلی چیلنجڈ بچے, ایک آ جاتے ہیں فزیکلی چیلنجڈ بچے. آپ نے ماشاء اللہ مہارت حاصل کی ہے مینٹلی چیلنجڈ بچوں کی, جو مینٹلی ڈسیبلڈ ہوتے ہیں, تو یہ آپ نے کیسے سوچا اس فیلڈ میں آنے کا؟ اچھا, ایسے ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن سب سے پہلے تو میرے خیال میں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن ایک جو ہے نا وہ سب فیلڈ ہے, ایک سوشل سائنس ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. تو اس میں پھر جو ہے نا وہ جو انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ایکٹ ہے, آئیڈیا جسے ہم کہتے ہیں, جو اوریجنلی آیا تھا 1990 میں, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 2004 تک اس کی مختلف ریویژنز آئیں. تو وہاں پر اسپیشلی ڈیزائنڈ انسٹرکشن ایٹ نو کاسٹ ٹو دا پیرنٹس آف children with intellectual and developmental disabilities and with special needs to meet their unique needs. تو جب ان کی جو ہے ضروریات کو, انفرادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ انسٹرکشن ہے, تو یہ ایک منفرد ہدایات ہیں جو ان بچوں کی انفرادی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ہیں. تو ان میں سے ایک کیٹیگری جو ہے وہ انٹلیکچوئل اینڈ ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز ہیں, جن کو پنجاب گورنمنٹ مینٹلی چیلنج چلڈرن کے تحت لے کے آتی ہے. تو ان سب کی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیسے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور اس میں پھر آگے مختلف کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ ڈاؤن سنڈروم آ جاتا ہے, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی آ جاتی ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر آ جاتا ہے. یعنی نام تو بہت مشکل ہے, لیکن جب ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے, کبھی سکھا لیتے ہیں لوگوں کو کہ ان بچوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلیمی پروگریس کی یا کریکولم کی, تو جو عام بچے ہوتے ہیں, نارمل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور جو اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا جو پڑھانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, تعلیمی جو ادارے ہوتے ہیں جو ہے نا وہ مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر ہمیں ہر بچے کی انفرادی ضروریات کا, انڈیویجول نیڈس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کو اسیس کرتے ہیں, پھر اس کی اسیسمنٹ کی بنیاد پر پھر ہم جو ہے نا وہ IEP, انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پروگرام, جو ایک انفرادی تعلیمی پروگرام جو ہے نا ہر بچے کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں پھر اس کی جو ہے نا اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھ کے اس کا کوئی کرنٹ لیول آف پرفارمنس, تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے, اور یہ کوئی اکیلا بندہ نہیں بنا سکتا, اس میں ٹیچر سے لے کر جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ اور جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں فزیو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, اسپیچ تھراپسٹ, ایون ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس جو بھی پرنسپل ہے اسکول کا, ادارے کا, یہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. تب جا کے کہیں جو ہے نا وہ ایک IEP ہم ڈیزائن کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس میں پھر ہم لانگ ٹرم گولز اور شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز رکھتے ہیں, جن چیزوں پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم نے ان ایریاز کو امپروو کرنا ہے, یہ اس کی ویکنیسز ہیں, ان کو دور کرنا ہے. تو یہ ظاہر ہے, یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مینٹلی جو ڈسیبل بچے ہیں ان کو آپ لوگ نے پڑھانا ہے, تو ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. تو جو پڑھاتے ہیں, جو ٹیچرز ہیں, ان کا ٹرینڈ ہونا کتنا ضروری ہے, اور وہ خود کس لیول پر ہوتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ جو ٹریننگ ہے وہ تو بنیادی طور پر بہت ضروری ہے. تو پہلے میں جو ہے نا ٹیچر ٹرینر کے طور پر کام کرتا رہا سوری یونیورسٹی میں آنے سے پہلے. تو ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جا کے ڈیل تو کلاس روم میں ٹیچر نے ہی کرنا ہے, اور کلاس روم ہی کل کائنات ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ وہاں پر اس کے جو ہے نا وہ کگنیشن پر, فائن موٹر سکلز, گراس موٹر سکلز, اسپیچ پر, لینگویج پر, کمیونیکیشن پر, یعنی جو بھی نیم دے دوز ایریاز, ان سب پہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر ٹیچر کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ عام طور پر جو ہے نا وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, ماسٹرز کم از کم کیا ہوتا ہے, 16 سالہ تعلیم ان کی مکمل ہوتی ہے, تب جا کے کہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ٹیچنگ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ بھی بشرا ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی, اسلامک اسکالر ہیں, اور آج یوم ولادت بھی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس حوالے سے بھی بات رہے گی. پروفیسر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائیں, اور آپ کے چینل کی وساطت سے تمام ویورز کو, اور جو خاص طور پر محبان اہل بیت ہیں, ان کو امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے؟ ابھی کالر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. اور پروفیسر صاحبہ, جب ایک شروع میں ہی جو ہوا ہے آج یوم ولادت ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو ویسے تو جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہی ہوں گی, اور ہم ہر سال دہراتے بھی ہیں ان کو, لیکن واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ وقت ہے کہ ہمیں انہی چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے
جس طرح حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو مبارک زندگی سے ہمیں ملتی ہیں؟ بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اعتراف ندامت کے طور پر میں کرنا چاہوں گی اور توجہ بھی دلانا چاہوں گی خاص طور پر اہل علم کی، اہل معرفت کی اور محبان اہل بیت کی، وہ یہ کہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے، دو پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اور بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان تمام کا کم سنی میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر وہ ہم سب نے یہ بھی پڑھا اور تاریخ میں اور سیرت کی کتب میں ہمیں یہ سیرت نگاروں نے لکھا بتایا، ہمارے سامنے ہے کہ پھر آپ کے دشمنوں نے آپ کو ابتر کا طعنہ بھی دیا، اور اس کے بعد جب سورہ کوثر اللہ رب الکریم نے نازل فرمائی اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شان کوثر عطا فرما کر ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسٹینشن کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، تو گلستان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پہلے شہزادے تشریف لائے، جو پہلا پھول کھلا، جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونگھا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کو اپنی گھٹی لعاب دہن مبارک کی دی، جن کی زبان اتھر کو آپ چوسا کرتے، اپنی زبان ان کو چوسایا کرتے، اپنے پیٹ پر بٹھاتے، اپنی کمر پر شریف پر بٹھاتے اور جھولا دیتے، جن کے لیے سجدوں کو طویل کرتے، ہم نے ان کے ذکر کے ساتھ اور ان کی محبت، اور جب آپ نے سوال کیا کہ ان کی سیرت کے ساتھ کوئی وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے ان کے ذکر کو اتنا کم کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، جبریل امین علیہ السلام کی زبان ہو، فرزدق کا لہجہ ہو، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلوب ہو، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کا عشق ہو، جامی کا درد ہو، رومی کا سوز ہو، تب بھی امام حسن علیہ السلام کی فضائل، مناقب اور سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے ہماری محافل کے اندر، ہماری مجالس میں، ہمارے دروس میں، ہمارے خطبات میں یہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں، کیونکہ امام حسین تو صاحبزادے چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں، تو ان کا جو ذکر جس انداز سے اور ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا، ہم نے اس سطح پر نہیں پہنچایا۔ دوسری بات آپ نے سیرت کی یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو صرف شکل و صورت میں نہیں، صرف جو آپ کا سینہ مبارک تک کہا جاتا ہے کہ یہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عین پرتو ہیں، وہ نہیں، بلکہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ جو ہے وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ دیکھیے آپ کی سخاوت، آپ کا تقوی، آپ کا زہد و ورع، آپ کی دین دوستی، علم فہمی، قرآن فہمی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ادا سے جو آپ مماثلت اختیار فرماتے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں۔ پھر آپ کی شہادت سری پر ہم بہت کم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جس شہادت کی دعا مانگی وہ اس شکل میں اللہ رب الکریم نے قبول فرمائی کہ امام حسن علیہ السلام کو شہادت سری اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری عطا فرمائی، اور جن کے بارے میں کہا کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، اور جو اے اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کے بعد تو پھر کوئی وجہ نہیں، کوئی دوسری بات رہتی نہیں ہے۔ ایک کالر لے لیتے ہیں ہم، پھر اسی سلسلے کو گفتگو جو ہے یقینی طور پر سننے والی ہے اور عمل کرنے والی ہے۔ کالر شامل کرتے ہیں جی پروگرام میں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی، میں علی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی علی صاحب، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا نام محرم مرد جو ہے وہ عورت کو کندھا دے سکتا ہے؟ نامحرم مرد عورت کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک بات ہے نا کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو زندہ انسان سے تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نامحرم کندھا بھی دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں، بلکہ ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پر تو اس چیز کو بڑا اوائڈ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی بالکل وہ کندھا بھی نہ دے، اور شوہر کو بالکل دور کر دیتے ہیں، اس کی بیوی کی خاص طور سے میت سے بالکل دور کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو خاوند ہے نا اس کا نکاح تو ختم ہو گیا جیسے ہی بیوی فوت ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، بغیر پردے کے ہاتھ نہ لگائے اس کو،
اور کندھا بھی دے سکتا ہے. اگر کوئی اور وہاں پر موجود نہ ہو تو پھر اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب محارم رشتے موجود ہوں تو وہی قبر کے اندر اتاریں, بغیر کسی پردے کے نا خاوند اس کو ہاتھ نہ لگائے. کندھا دینے کی جہاں تک بات ہے نا, تو کندھا کوئی بھی دے سکتا ہے. کندھا دینے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کندھا دینا چاہیے تاکہ نا جو ایک ہمارے ہاں جو ایک عجیب قسم کا ایک وسوسہ پایا جاتا ہے اور غلط روش جو ہے نا اس کا تدارک بھی ہو سکے. واللہ تعالی عالم بالصواب. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب ابھی جیسے ذکر ہو رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ کم ہمارے ہاں ذرا گفتگو ہوتی ہے جو کہ ہم نے وفا نہیں کی. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا بس کسی ایک شخصیت کو, میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لوں گا کہ کسی ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. یقینی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے. تو یہ بڑے بھائی ہونے کی بنا پر ان کی عظمت و شان بھی زیادہ ہے. بلکہ اگر میں جب یہ جملہ بولتا ہوں نا, اکثر سنتا بھی ہوں گے حضرات حسنین کریمین, یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا. تو امام حسن کا جو نام ہے نا اس کا تثنیہ کا صیغہ بنا کر تو حسنین بولا جاتا ہے. تو اس لیے ان کی عظمت و شان میں یہ سمجھتا ہوں بالکل بڑا بھائی ہونے کی بنا پر ان سے عظمت و شان بھی زیادہ ہے اور ذکر کم کیا جاتا ہے. یہ وفا والی کوئی بات نہیں ہے. جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہادت کی دعا مانگی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں قبول فرمائی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہادت سری عطا ہوئی کہ وہ جو ایک خاتون تھی جس نے ایک زہر والا ایک معاملہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ظاہری حیات کا جو آخری حصہ تھا اس میں فرمایا کہ آج میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک شہادت سری ہے. اور آپ کے جو شہزادے ہیں نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہاں بھی امام حسن کا ذکر پہلے ہے, امام حسین کا بعد میں ہے. تو ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ بڑے بھائی ہیں اور پھر یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے. ایک وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے عزیمت پر عمل کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے مابین صلح کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود کے اندر حضرت امام حسن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ جملہ ہم بولتے ہیں سنتے ہیں تو ایک نا کیفیت بدل جاتی ہے کہ دیکھو گود کے اندر نواسے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع اپنا نواسا ہے. یعنی موضوع گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے, آپ نے کبھی ان کو اپنے نواسے نہیں کہا. جہاں بھی آپ پڑھیں گے نا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے یہ بیٹے ہیں. تو بیٹا ہونے کا حق ادا کیا اور ساری دنیا کی نسل باپ سے چلتی ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی. آج بھی حسنی سید بھی موجود ہیں, حسینی سید بھی, اور جو دونوں طرف سے ہوتے ہیں ان کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. اور یہی وہ فیضان ہے جو آج ہم پاکستان. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبد الرحمان لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. آستین, میرا سوال یہ ہے کہ آستین یا پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آستین یا پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں جناب مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر نا بہت سارا لوگوں کے مابین اشکال بھی پایا جاتا ہے اور اپنی ناسمجھی کی بنا پر کچھ لوگ بہت زیادہ آگے بھی نکل جاتے ہیں. مساجد کے اندر اگر جائیں نا نماز پڑھنے کے لیے تو چونکہ ہمارے ہاں ایک دفتری لباس جو ہے وہ پینٹ شرٹ کی صورت کے اندر ہوتا ہے اور کچھ لوگ پینٹ کا جو نیچے والا حصہ اس کو فولڈ کر لیتے ہیں. تو یہ پیارے بھائی کف ثوب کے اندر آتا ہے اور کف ثوب فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ٹخنوں کا ظاہر کرنا
نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے مرد کے لیے، خاتون کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں الٹی ہی چال چلتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، مرد چھپا رہے ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے ٹخنوں کا ظاہر کرنا نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تکبر کی اگر علامت ہو تو سخت ترین یہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ظاہری دور میں کچھ لوگ اپنے تہ بند کو نا بڑا لمبا کر کے اور پیچھے وہ بہت زیادہ گسٹ رہا ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ تکبر کی علامت ہو تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ مرد ٹخنے ظاہر کریں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ میرے تو ٹخنے ظاہر اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میرا تہ بند جو ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے. اس کی بھی ایک وجہ فقہا نے لکھی یا آج کے وہ لوگ کہ جن کے پیٹ باہر کی جانب آئے ہوتے ہیں انہوں نے سبق لینا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھوک برداشت کر کر کے تو مبارک پیٹ اندر کی جانب تھا، اس وجہ سے تہ بند اوپر ٹکتا نہیں تھا. تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو علت ہے نا وہ تکبر کا نہ ہونا، یعنی تکبر پایا جائے گا تو یہ سخت قسم کا گناہ ہے. اگر بالفرض کسی بندے کی پینٹ یا شلوار اس قدر نیچے ہے تو وہ ان کو فولڈ نہ کرے، نماز کے دوران ان کو ویسے ہی رہنے دے کہ اگر تکبر نہیں ہوگا تو نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر فولڈ کرے گا تو یہ کف ثوب کے اندر آئے گا، اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کئی لوگ نا حافظ صاحب آج کے دور میں بھی ٹخنے ظاہر کر کے نا تو تھوڑا سا اکڑ کے رہتے ہیں کہ میں سنت پہ عمل کرنے والا ہوں. تو بھئی بات یہ ہے کہ اصل علت تو تھی اس کے اندر تکبر نہ ہونا. تو اگر ٹخنے ظاہر کر کے تکبر پایا جا رہا ہے تو پھر یہ جو اصل چیز تھی نا اس کو ہم نے وہیں پر رکھا. تو تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر بالفرض کہیں نماز کے دوران ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ لوگ کہ جو پینٹ شرٹ استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ٹخنے اسی طرح مطلب اپنی جو جو پینٹ ہے نا یا جو شرٹ ہے اس کو فولڈ نہ کریں. ایک ایسی شرٹ کہ جس کے بازو ہی یہاں تک ہیں تو اس کے اندر تو نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے کپڑوں کا فولڈ کرنا یہ نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مفتی صاحب ایک تو پائنچے والی سائڈ پہ اگر آپ اوپر سے اس کو اصل میں نا کف ثوب ہے نا، کپڑوں کا فولڈ کرنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے کسی بھی جگہ پر. بھلے سے آپ اوپر سے ان کو اوپر کریں یا پھر نیچے سے فولڈ کریں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے نا آپ جیسے لوز ہوتی ہے پینٹس یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے ویسی آپ ویسی فولڈ کرتے تو اسی میں اگر شامل فرمائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے اس وقت غیر مسلم تھے وہاں پر جن میں یہ عمومی طور پر لباس اس انداز سے استعمال کرتے تھے کہ وہاں پر کھلے پاجامے یا جو پائنچے ہیں وہ شلوار جو ہیں ٹخنوں کے نیچے ہاں تو وہ تکبر کا. تو آج اگر یہاں پہ پاکستان میں جو آبادی ہے وہ اکثریتی آبادی مسلمانوں کی ہے تو وہ والا ایک پہلو تو اس میں نظر نہیں آتا کہ اگر تکبر نہ ہو تو پھر ہم اس کو اس معنی میں تو نہیں لیں گے. لیکن حکم شرع یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم آ گیا تو ہمیں نماز کے علاوہ بھی ٹخنے ظاہر ہی کرنے چاہیے. اصل یہی ہے کہ ٹخنوں کا ظاہر کرنا مرد کے لیے، اور اگر کسی وجہ سے چھپ جائیں تو میرا یہ مشورہ ہے نماز کے دوران ایسا معاملہ نہ کریں کہ کف ثوب نہ کریں، پھر نماز ایسے ہی پڑھ لیں اور توبہ استغفار کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو معاف فرما دے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی لیکن جو انسان لیکن بنیادی طور پر جو پہلو ہے وہ جو آپ نے فرمایا تکبر نہیں ہونا چاہیے، بھلے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں بھلے ٹخنوں سے اوپر ہوں. ہونا تو یہی چاہیے، اصل تو یہی ہے ٹخنے ظاہر کرنے چاہیے. لیکن اگر ضرورت بن جائے، آپ دیکھیں نا نماز میں ہیں آپ یا تو آپ ٹخنے جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے فولڈ کریں گے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کمپیریزن کریں گے نا آپ، جب ٹکراؤ آ جائے گا دو حکموں کے مابین تو پھر آپ ٹخنے اسی طرح رہنے دیں، اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کریں. فولڈ نہ کریں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. جی موتیہ بیگم، جب آپ سے بات کی جاتی ہے اور پالیٹکس کی بات کی جاتی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی چیلنجز فیس کیے؟ آپ پاک پتن شریف سے ہیں تو وہ ایریا بھی ذرا چیلنجنگ ہوگا آپ کے لیے. بابا فرید کی نگری ہے جی وہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس سے ہماری پہچان بھی ہے پاک پتن میں. اور جب سیاست شروع کی تو بہت سارے مسائل آئے
तब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अखबार होती थी, अखबार पढ़ते थे और उससे पता चलता था कि मुल्क के क्या हालात है। बिल्कुल बिल्कुल। पीटी सेल होता था, हमारे हाँ देहात जी, है, वो तो कॉल हाँ बुक जी। करवानी, 6-6 घंटे वेट करना, फिर कॉल मिलनी तो किसी से राब्ता होना। जी जी जी। ये मसाइल तब थे जब हम लोगों ने काम शुरू किया 93 में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये सोशल मीडिया, हम यहाँ बहुत बैठे तेज हो गया अभी अब तो ज़माना। अभी लोग देख रहे होंगे और कहाँ तक पहुँच जाएगी बात। अब काम करना बहुत आसान है। जब हम लोगों ने काम किया तो बहुत सारी, अभी ये कह रहे थे ना, ये औरत ही इतने लोगों पे भारी होती है, शाजिया, शाजिया या बुशरा है आपका नाम, सॉरी। तो इस तरह जब हम निकले थे तो हमें भी ऐसे ही लोग कहते थे, आज भी कहते हैं मुझे तो, कि भी ये बाजी बोर्ड दादी बाजी है। अच्छा है माशाल्लाह, एग्जांपल है आप तो, एमपी खातून है माशाल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो हमें और फख्र है कि हमारी सीएम है पंजाब है, और वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, मर्दों को भी देती हैं, लेकिन खवातीन के लिए उनकी ज्यादा। वो तो चले ऑब्वियसली एक एम्पैथेटिक रिलेशन भी है। बुशरा बीबी भी पाक पतन शरीफ से है, कभी जी आपकी मैं मुलाकात हुई उनके, उनसे? जी नहीं, मैं उनके नाम से ही वाकिफ हूँ, वैसे नहीं मेरा उनसे कोई इतना ठीक है। मिलना जुलना। ठीक हो गया जी। जी गुलफान साहब, जब आपसे बात करती हूँ मैं, तो मुझे बताएं कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पाकिस्तान में और गवर्नमेंट के हवाले से और वैसे भी कितना काम हो रहा है, और कोई सेक्टर्स खुल रहे हैं जगह जगह और इलाकों में? अच्छा, इसमें ऐसे है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का है तो काम अच्छा कर रही है। एक तो इन्होंने पंजाब में तमाम तहसील लेवल पे जो है ना वो 300 प्लस जो है ना वो इदारे, 2 तरह के इदारे हैं, उसमें भी सेंटर्स हैं। सेंटर्स में फिर 4 डिसेबिलिटीज़ को। अच्छा, इसमें जो थोड़ा कैटेगरीज़ पे बात रह गई थी हमारी पहले सवाल में, तो 4 कैटेगरीज़ को पहले ये कैटर कर रहे थे, 5वीं अब इन्होंने इंक्लूड की है। तो उसमें जो है ना वो समाज से महरूम बच्चे, जिनको हम हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, फिर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन पंजाब लेवल पे जो हम बात करते हैं, या जहनी पसमानदा बच्चे, या जिनको जो है ना जहनी चैलेंज आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास बसारत से महरूम बच्चे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ, फिर फिज़िकली चैलेंज्ड जो कि जिस्मानी मजूरियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो इन 4 को ही कैटर किया जाता था। अब आई एक जो है ना वो कैटेगरी पे ज़्यादा काम शुरू हुआ है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे। ऑटिज़म जो कि ख़ुद महवियत का शिकार बच्चे होते हैं, और इनको आमतौर पर जो है ना वो मसाइल आते हैं कम्युनिकेशन में, बिहेवियर क्योरेबल में। है ऑटिज्म? ऑटिज्म क्योरेबल नहीं है, लेकिन मैनेजेबल है। मैनेजेबल यानी कि मतलब ये है कि आप कंप्लीटली सही नहीं होता। नहीं, वो तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जेनेटिक हैं, कुछ क्रोमोसोमल हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू, खाने पीने के मामलात, माहौल के, यानी कईयों को हो सकता है ग्रीन कलर ही ना अच्छा लग रहा हो, येलो से तो जो है ना वो एस्पर्जर सिंड्रोम है। तो ये मतलब आगे फिर इनकी मजीद कैटेगरी है। जब हम बात करते हैं स्पेशल चिल्ड्रन की, मेंटली अफेक्टेड जो है और उनके पेरेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा केसेस किस वजह से आ रहे हैं? जेनेटिकल डिसऑर्डर है या माहौलियाती इशू है, कोई सोशल इश्यूज़ है, या किस तरह से ये डेवलपमेंट आ रही है? अच्छा, ऐसे आपके है पास कि जो केसेस इसमें आते हैं मुख्तलिफ वजूहात हैं, हम ये नहीं कह सकते। मेरा अपना जो है ना वो एमफिल का थीसिस कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे था, तो उसमें मैंने 5 वालिदैन के जो इंटरव्यूज़ किए, तो उनमें से मतलब बड़े ऐसे मुज़हिका खेज़ भी बातें सामने आई। तो मुझे पता चला कि भाई अवेयरनेस का जो है ना वो मामला, वो तो बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ पे, कि सिर्फ हम जो है ना वो सियासी तो नहीं हो जाएगी ये बात, लेकिन माल रोड तक जो है ना वो बैनर्स और वो सारा कुछ लग रहा है, तो ठीक आप समझते पूरे पाकिस्तान को ही पता चल गया है। तो मेरे ख्याल में इसमें अवेयरनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। अब जो बात हो गई कॉजेज़ की, तो इसमें जेनेटिक हैं, क्रोमोसोमल हैं, कुछ जो है ना वो आप कह लें पैदाइशी हैं, फिर कुछ जो है ना वो ब्रेन इंजरीज, एक्सीडेंट्स, यानी एक्वायर्ड और कंजेनिटल का जो मामला है, तो एक्वायर्ड जो है वो तो बाद में आई पैदाइश के। अब इसमें कई फैक्टर्स हैं, आप ये नहीं कह सकते। जैसे कि अभी जो है ना फ़लस्तीन वाला जो मामला चल रहा है, उसमें आप देखें साइकोलॉजिकल मसाइल भी आएंगे। अच्छा, ये बच्चों पर असर पड़ता है अगर बच्चे देखते हैं ये जो, जैसे आपने फ़लस्तीन का जिक्र किया है कि नफ्सियाती तौर पर बच्चों के ऊपर इसका ट्रिगर होती है ऐसी चीज़ें माइंड में? जी बिल्कुल, आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इंसान का जो माइंड एंड बिहेवियर यानी साइकोलॉजी, वो तो सारी डिपेंड ही जो है ना वो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस, हमारे इन जो है ना वो जो हमारे माहौल में चल रहा होता है। क्योंकि जो है ना वो कहा जाता है कि बच्चा जो है ना वो एक खाली स्लेट है, आप उस पर जो कुछ लिखते जाएंगे तो वो चीज़ें सामने आती जाएंगी। तो आप 2005 के ज़लज़ले से देख लें, उसमें यही तो सामने चीज़ें आई थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ तो आई थी, लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे मसाइल आना शुरू हो गए थे। तो इन बच्चों में भी ये मसाइल आते हैं। फर्स्ट 5 इयर्स की एज के जो बच्चे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है? जी बिल्कुल, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मतलब नेगेटिव हो सकती है, एक्सपीरियंसेस ही तो उनको लेके चलते हैं।
ہمیں مطلب ہماری جو ڈیفائننگ موومنٹ ہمارے لیے ہوتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اسپیشل ایجوکیشن ہم جو بات کر رہے تھے تو پنجاب لیول پہ تحصیل لیول پہ 300 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ NGOs ہیں ان کے بھی ہم چلیں 300 سے زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں. آپ پروفیسر صاحبہ ابھی گزشتہ دنوں حضرت خدیجہ امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی کلام آپ نے پیش کیا, تو آج ہم بیٹھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں, تو کوئی کلام آپ نے ان کے لیے لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں لکھا, لیکن جیسے بات ہو رہی تھی یہاں سادات جو گیلانی سادات حسنی سادات ہیں پورے پاکستان میں, ہم ان کے احسانات کے بھی مقروض ہیں, کیونکہ اس خطے کے اندر آپ دیکھیے ہندوازم بھی ہے, سکھزم بھی ہے, پارسی بھی ہیں, دیگر مذاہب کے بھی لوگ ہیں. ہاں, تو یہ میں سمجھتی ہوں بر صغیر کے اندر یہ کراچی میں اگر جائیں عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ, لاہور میں آئیں تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ, اسلام آباد کی طرف جائیں تو گولڑا شریف پیر میر علی شاہ صاحب اور پیر نصیر الدین نصیر, آگے جنوبی پنجاب کی طرف آپ جائیں تو آپ کو موسیٰ پاک شہید, یہ گیلانی سادات حسنی سادات ہیں. تو انہی میں سے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ایک کلام, بہت شاندار کلام لکھا, بہت خوبصورت, تو آپ کی اجازت سے یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن, بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن, زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن. وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی, وہ ذات پاک ہے ابن علی و صبت نبی, میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن, میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن, لبوں پہ زہر حلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا, لبوں پہ زہر حلاہل کا کوئی ذکر نہ تھا, اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن, اٹھا جو درد جگر سے تو مسکرائے حسن, اور نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید, نقیب امن و امان کا لقب ہوا سید, فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن, فساد و فتنہ مٹانا تھا مدعائے حسن. اور جو آپ کی خلافت سے متعلق پیر صاحب لکھتے ہیں, رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک, رہے خلیفہ پنجم وہ 6 مہینے تک, علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن, علی کے بعد حسن کو ملی یہ جائے حسن,
زمیں سے تابا فلک ہر طرف صدائے حسن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ریت فاطمہ صبا آپ کا. آپ تشریف لائیں اور آپ نے بہت بہت شکریہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی, لوگوں کو یاد بھی دلایا اور پھر کلام بھی پیش کیا. بہت بہت شکریہ موتیہ صاحب آپ کا, بہت شکریہ گلفام صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام, سحری کے اس ٹرانسمیشن کا اب وقت اختتام کو پہنچتا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن ہمارا, آج کا روزہ بہت اچھا گزرے گا اور ہم اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوں گے, نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, ابھی بس افطاری میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے رمضان کا سما ڈیجیٹل پر. انشاءاللہ دیکھتے رہیے رمضان کا سما. اللہ حافظ. رمضان کا سما